हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज की जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ, उस वीडियो का टाइटल है दाढ़ी मुंडाने वाले नौजवान ने मुझसे क्या कहा सुनो। और ये वीडियो है, ये बयान है मुफ्ती सलमान अजहारी जी का, और ये वीडियो मैंने लिया है इल्मे दीन सुन्नी चैनल से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बाकी की बातें हम करते हैं वीडियो देखने के बाद। आज मैं यही बात कहूंगा, दिल रखो सबका, लेकिन इस्लाम को तोड़ के दिल नहीं रखा जाएगा। हाँ, हिंदुओं का दिल रखो, आपके पड़ोसियों का दिल रखो, लेकिन मेरे नबी को छोड़कर दिल नहीं रखा जाएगा। कुरान को मोड़ करके दिल नहीं रखा जाएगा। हाँ, नमाजों को बर्बाद करके दिल नहीं रखा जाएगा। अपनी इबादत में, अपने इस्लाम में पूरे सच्चे हो जाओ और पूरे दुनिया का दिल रखो, पूरी दुनिया का दिल रखो। हम आपको कोई एतराज नहीं करे। हाँ, तालीबे कल्ब भी हमें इस्लाम ने सिखाया है। लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करना, ये इस्लाम ने हमें सिखाया, लेकिन तरीका यही है कि इस्लाम को छोड़ करके नहीं। जैसे आज बेचारे हमारे दरमियान के कुछ नेता लोग चले गए, उनका दिल रखते 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 ऐसे हो गए, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, अपनी चाल भूल गया। ये खुद क्या थे इन्हें पता ही नहीं। और मैं अक्सर इस मुहावरे को बदल करके यूं कहता हूं, शेर चला कुत्ते की चाल, अपनी चाल भूल गया। क्या कहना है? जाहिर सी बात है, एक शेर था, वो कुत्तों के दिल रखने के लिए कभी कभार भौंक लिया करता था, चारा खा लिया करता था। चंद दिनों के बाद उसको याद ही नहीं रहा कि वो शेर था, याद ही नहीं रहा, वो कुत्तों की सोहबत में कुत्ता ही बन गया। इस बात को समझो मेरे अजीज, दिल रखो लेकिन इस्लाम को साथ में रखो। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत को छोड़ोगे और उनकी गुलामी को छोड़ोगे तो हर जगह की गुलामी करनी पड़ेगी, हर जगह की गुलामी करनी पड़ेगी। लफ्ज़ जिहाद को जो मैंने आपके सामने रखा, जिहाद एक पाकीज़ा लफ्ज़ है, एक पाकीज़ा लफ्ज़ है। ये हमें बदनाम करते हैं आज लफ्ज़ जिहाद को लेकर। कभी आज तक इन दज्जाली मीडिया को ये बोलने की तौफीक नहीं हुई। पिछले 70 सालों से इजराइल ने जंग एक दिन के लिए भी बंद नहीं की। अमेरिका ने जो जंगें छेड़ रखी हैं अलग अलग मुल्कों में, कभी जंग बंद नहीं हुई। 20-20 साल तक ये जंग करते रहे। रशिया ने जो जंग छेड़ रखी है वो कभी बंद नहीं होने दिया। 10-10 साल तक ये लोग लड़ते रहे, इस पर कोई बात नहीं। लेकिन इस्लामी जिहाद से तकलीफ होती है, चिढ़ होती है। आपको मैं बताऊं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल 17 गज़वात में गए और एक हदीस में 27, छोटे बड़े मिलाकर। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जितने गज़वात में शिरकत की, पूरी जंगों में जो कत्ल हुए लोग कितने थे पता है आपको? 10 साल के अंदर, पूरे 10 साल के अंदर जो गज़वात हुए उसमें जो कत्ल हुए वो 248 लोग थे। 248 के अलावा लोग नहीं मारे गए। और यहां पर अगर मैं एक रिपोर्ट बताऊं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई दुनिया में, पहली आलमी जंग, जिसमें 3 करोड़ लोग मारे गए थे, और दूसरी आलमी जंग जो हुई 1940 की, आप रिपोर्ट निकाल करके पढ़े, 5 करोड़ के करीब लोग मारे गए। और उतने बेघर हुए जिनके यहां जंगों में खून बहाया गया, करोड़ों लोगों का। वो आज हमें जिहाद के बारे में सिखाने आए, वो हमें सिखाने आए हैं कि जिहाद एक सख्त चीज है, कट्टर चीज है। तुम अपने घर की तलाशी लो, कितनों का खून बहाया है। बहरहाल मेरे अजीजों, उलमा को चाहिए कि इस्लाम की किसी भी उनसर पर बोले तो बिल्कुल सर चढ़ करके बोले, हक बात अलल ऐलान की जाएगी। हमें चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि मैं चोर कौम से नहीं हूं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। क्या बात है।
لیکن آج جس جہاد کی ضرورت ہے وہ کون سا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اس بات سے خوف نہ کریں، جسے ڈر لگتا ہو ویسے بھی 3 بج چکے وہ جا بھی سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ ریکارڈ ہو جائے گا اور پھر اس کا ٹرائل چلایا جائے گا۔ چلانے دو، اگر ٹرائل چلے گا بھی تو مصطفیٰ کے نام پہ چلے گا۔ کیا کہنے ہیں؟ ہاں، کسی شاعر نے کہا ہے، گر ان سے عشق کرنا جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے، کیا کہنے ہیں؟ گر عشق جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے، پر شرط اتنی ہے کہ در محبوب پہ دی جائے۔ کیا کہنے ہیں حضرت؟ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ شرط اتنی سی ہے کہ نام محبوب پہ دی جائے، کیا کہنے ہیں؟ ہمیں قبول ہے۔ میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیش کو خراب کرنے کے اور امن کو نقص پہنچانے کے خواہاں نہیں ہیں، ہم فسادی لوگوں میں سے نہیں ہیں، فتنہ برپا کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہمیں اس زمین سے پیار ہے، محبت ہے، اور ہم یہاں امن کے لیے ہی یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں۔ جب اپنے گھر پر کوئی حملہ کرتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہو یا باہر بیٹھا ہو، تکلیف گھر بنانے والے کو ہوتی ہے، اور جس کو پورا گھر توڑنا ہے وہ دنگائیوں کی طرح ناچتا رہے گا۔ ان کے ناچنے کو دیکھ کر کے ہم نہیں بولیں میرا دیش خراب ہو رہا ہے، اس کی امیج برباد ہو رہی ہے، دوسری جگہ ہر جگہ ایک الگ امیج جاتی ہے، اس کے لیے ہم بولتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں جو بات کہہ رہا تھا، حدیث مصطفیٰ، اب کے زمانے میں جس جہاد کی تمہیں ضرورت ہے، علماء کو ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان افضل الجہاد کلمۃ حق عند السلطان الجائر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے ہوتے ہوئے حق بات کا اعلان کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، اتنا تو کر سکتے ہیں، اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، منبر دیا ہے، تو یہ جہاد تو کرو، حق بات ظالموں کے سامنے بڑھ چڑھ کر کے کہنا، یہ افضل جہاد۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جو حیثیت دی، جس کو جو طاقت دی، وہ اپنی محنت سے حق بات کا اعلان کرتا رہے اور کسی کی روح رعایت نہ کرے، حق بات بولنے میں کسی کی روح رعایت نہ کرے۔ بہرحال اپنی خواہشات کو کم کر لیں، اپنی خواہشات کو حضور کی مرضی کے مطابق بنا لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے ہیں ویسے بن جاؤ۔ میرے عزیزو، ایک بار ایسا ہوا میرے ساتھ، چند مہینے پہلے کی بات ہوگی، ایک شہر میں میں جلسے کے لیے گیا تھا جہاں میری قیامگاہ تھی۔ ایک نوجوان آیا ملنے کے لیے، ویسے کئی لوگ آتے ہیں، وہ بڑا سج دھج کر کے آیا تھا، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، سرما لگا کر مصافحہ کیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا ہمیشہ ایسی لباس میں رہتے ہو، ایسے ہی تیار رہتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں حضرت، آج آپ سے ملنے کے لیے پہن کے آئے، ویسے تو میرے کپڑے جینس ہے، فلاں ہے، آپ سے ملنے کے لیے میں اچھے کپڑے، بہت دنوں سے مجھے انتظار تھا آپ سے ملنے کا، خوشبو لگایا ہوں، نہایا ہوں، دھویا ہوں، ساری چیز۔ اس دن میں نے ایک بات یاد کی، اس نوجوان سے کہا میری کوئی حیثیت نہیں، مجھ سے ملنے سے کیا حاصل ہے، لیکن تیری محبت تھی اس لیے تو سچ کر کے آیا۔ تجھے پتا ہے ایک دن ہمیں حضور سے ملنے کے لیے قبر میں جانا ہے، قبر میں ہمیں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اور ہر مومن کو یہ ماننا ہوگا کہ حضور ہماری قبر میں آئیں گے اور فرشتے ان کو دکھا کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ میرے عزیزو، ایک عالم سے ملنے کے لیے تم سج سنور لیتے ہو، بتاؤ اپنے نبی سے ملنے کے لیے اب تک کیا کیا تیاریاں کی؟ کیا اپنے چہرے کو سجا لیا کہ اچانک بلاوا آیا تو حضور کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا؟ اچانک اگر بلاوا آ گیا تو حضور کی بارگاہ میں کون سے کپڑے پہن کے جاؤں گا؟ یہ بات یاد رکھو۔ میں نے اپنے زمانے طالب علمی میں دیکھا ہے، اپنے زمانے طالب علمی میں ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ ایک نوجوان جس کے باپ کا یہاں انتقال ہو گیا تھا اور وہ پڑھ رہے تھے، لیکن اس وقت حالات ایسے کہ کئی لوگ یہاں سے جانے کے بعد مصر میں داڑیاں چھلا دیتے ہیں، مونچھ بھی صاف، اور وہ سوٹ بوٹ پر بھی آ جاتے ہیں۔ خیر آزادی ہے اپنے لباس کی، میں ان پر نہیں بات کرتا، لیکن ایک دن مجھے یہ بہت بات کھٹکی، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا آنے کو تیار نہیں، رو تو بہت رہا تھا،
جانے کے راستے بھی تھے، لیکن جانتے ہیں کس وجہ سے نہیں آیا؟ کہا یہاں تھا تو داڑھی تھی میری، میں نے چند لوگوں کے بہکاوے میں یہاں داڑھی چھلا لیا، اب گھر جاؤں گا، لوگ مجھے دیکھیں گے، اور اگر میرے باپ کے جنازے کے آگے مجھے بڑھائیں گے تو کیا میں امامت کرنے کے قابل ہوں؟ اس لیے میں اپنے باپ کے جنازے میں نہیں جا پاؤں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اگر چہرہ بدل لیا ہے چند مہینوں کے لیے تو اپنے باپ کے جنازے میں نہیں آ پا رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں کیسے جائے؟ حضور کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جائے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس دن تمہیں جانا ہے پتہ ہے؟ تمہیں ڈیٹ دیا ہے کسی دن ملک الموت نے کہ تمہاری موت 15 اگست کو آنے والی ہے، تمہاری موت 20 اگست کو آنے والی ہے؟ ڈیٹ ہے کسی کے پاس؟ کل کی صبح بھی ہو سکتا ہم میں سے نہ دیکھے کوئی، کل کی شام ہماری آخری ہو سکتی، اچانک بلاوا آئے گا حضور کی بارگاہ میں۔ اور جب میں نے بزرگوں سے یہ پڑھا کہ تم اگر یہی دنیاوی چہرہ لے کر کے قبر میں آئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں ہوں گے، فرشتے تم سے پوچھ رہے ہوں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تم سر اٹھا کر کے حضور کو دیکھو گے اور بتانے کی کوشش کرو گے کہ یہ میرے آقا ہیں، لیکن بزرگوں نے فرمایا رسول پاک اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور فرمائیں گے خبردار تو میری طرف مت دیکھنا، تجھے دنیا میں جب میرا چہرہ پسند نہیں تھا تو یہاں کیوں دیکھ رہا ہے؟ اے مسلمانوں، اپنی خواہشات کو ترک کرو، اپنی خواہشات کو ترک کرو، حضور کی مرضی کے مطابق جینا سیکھ جاؤ۔ آج دنیا جس قدر مظالم تمہارے اوپر ڈھا رہی ہے کسی اور قوم پر نہیں ہے، اسی لیے شاعر نے بہت پہلے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ مفتی سلمان اظہری جی کا ویڈیو کافی اچھا تھا، اور انسان کی خوشی کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے، محلے پڑوس کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے کہ کس کو کیا پسند ہے، تو اسی حساب سے انسان چلنے لگتا ہے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے سوچتا ہے کہ ہم بھی ایسی کرنے لگیں۔ تو ان سب چیزوں کو نہ کرتے ہوئے مسلمان بھائیوں کو وہی چیز کرنی چاہیے کہ جو نبی کو پسند ہے اور جو قبر میں کام آئے گا، جو اوپر جانے کے بعد کام آئے گا، ہمیشہ وہی کام کرنا چاہیے، اور جو اب کر بھی رہے ہو اور آگے جا کے اس چیز کو آپ ختم کر کے اور فیشن میں آ رہے ہو تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، سدا ایک سے چلنا چاہیے اور جو نبی کو پسند ہے اسی راستے پہ چلنا چاہیے۔ ویڈیو کافی اچھی تھی اور ان کی ساری ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہیں، اچھی طرح سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، میری ویڈیو کو یہاں تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔